अस्सलाम वालेकुम। आप सबको मेरे चैनल उर्दू सेंटर्स नावल में खुश आमदीद। तो आइए सुनते हैं आज की वीडियो में नावल बोकाफ की एपिसोड नंबर 13। बोकाफ हैरत का बुत बना हुआ था। उसके जहन में किंग कॉन्ग का क्या तस्वुर था और क्या उसके सामने आया था। कितनी देर तो वो गुमसुम रहा। क्यों खौफजदा हो गए ना हमारे किंग कॉन्ग साहब को देखकर। यही तो बात है किंग कॉन्ग साहब की, उन्हें देखकर अच्छों का पित्ता पानी हो जाता है, एक बदमाश बोला। अरे मैंने तो किसी फिल्म में भी ऐसा विलन नहीं देखा, बोकाफ ने कहा। अब तुम जल्दी से बताओ कि तुमने हमारे आदमी पर हाथ क्यों उठाया था, किंग कॉन्ग ने पूछा। मुझसे बड़ी गलती हो गई भाई, मुझे माफ़ कर दें। माफ़? ये कहते ही किंग कॉन्ग पर खांसी का दौरा पड़ गया। वो दौरा इतना शदीद था कि बूढ़ा और नातवा किंग कॉन्ग दौरा हो गया। फ़ौरन ही उसके साथी आगे बढ़े और उन्होंने किंग कॉन्ग की कमर थपथपाई। पानी लाओ। फ़ौरन ही पानी लाया गया। इन्हें अस्पताल ले चलो, कोई चीखा। हाँ उठाओ। फ़ौरन ही किंग कॉन्ग को कमरे से डंडा डोली की सूरत में बाहर निकाला गया। हम किंग कॉन्ग साहब को अस्पताल लेकर जा रहे हैं, खबरदार तुमने भागने की कोशिश की। बोकाफ बेचारा कुर्सी पर बैठ गया। बेचारा किंग कॉन्ग, न जाने उसका क्या हशर हुआ होगा। इतना बड़ा और नामी गरामी गैंगस्टर था, अपनी खांसी का इलाज नहीं करवा सकता। वो इन्हीं सोचों में गुम था कि उसको कदमों की आहट सुनाई दी। ये कौन आ गया? अगले ही लम्हे 4 अफराद कमरे में दाखिल हुए। उन चारों को देखकर बोकाफ हैरत के मारे कुर्सी से उछल पड़ा। ये चारों गागे शाह, बरकत साहब और चंगा मंगा थे। गागे शाह के होंठों पर एक दिलकश किस्म की मुस्कुराहट रक्स कर रही थी। इसमें क्या लिखा है भाई? हकीम तोलानी ने पूछा। आपको इब्रानी आती है? कमाका ने सवाल किया। अरे नहीं तो, अलबत्ता फ़ारसी ज़रूर आती है। शुक्र है, वरना आपको अपनी अहमियत का अंदाज़ा हो जाता। क्या कह रहे हो भाई? ज़रा ज़ोर से तो बोलो, हकीम तोलानी ने कहा। तुमने इतनी ज़ोर से चीख कर अपनी गज़लें पढ़ी कि खुद ही बहरे हो गए हो क्या? चचा तंदूरी हंस पड़े। इस पर्चे में लिखा है कि बदरूहें यहाँ से भाग चुकी हैं और ये उन्हीं की तरफ से पैगाम है। गज़लें सुनकर चचा तंदूरी ने कहा। अरे वो गज़लों से नहीं, बल्कि तुम्हें देखकर भागी होंगी, हकीम तोलानी ने चचा तंदूरी को कहा। महीनों तो तुम नहाते नहीं हो। अच्छा भाई, वो किसी भी तरह भागी, बहरहाल भाग गईं और हम यही चाहते थे। इस सिलसिले में हम आप दोनों के शुक्रगुजार हैं। बस तो फिर जल्दी से हमें हमारे कस्बे में पहुंचा दो। वो तो हम पहुंचा देंगे, लेकिन क्या? लेकिन ये कि मैं अभी आप लोगों को यहाँ से रुखसत नहीं करना चाहता। मैं चाहता हूँ कि आप अभी मेरे मेहमान रहें, कमाका ने कहा। हमारे सर पर सींग नहीं है भाई। हाँ, चचा तंदूरी बोले। वो तो मुझे भी मालूम है। बात दरअसल ये है कि यहाँ कालान की सदारत में एक अहम कॉन्फ्रेंस होने वाली है। मैं चाहता हूँ कि आप दोनों भी इस कॉन्फ्रेंस में शरीक हों। कौन होगा कॉन्फ्रेंस में? कई कबीलों के जिन सरदार उसमें शरीक होंगे। अरे बाप रे, सारे के सारे जिन होंगे? तो तुम्हारा क्या ख्याल है, गधे घोड़े भी होने चाहिए? चचा तंदूरी ने हकीम तोलानी से कहा। तो कब है आपकी मीटिंग? परसों। लेकिन हमारे घर वालों का क्या होगा? उनकी आप फिक्र ना करें, हम उन्हें खैरियत की इत्तला करवा देंगे। फ़ोन तो होगा ना आप लोगों के घरों में? हाँ फ़ोन तो है, हकीम तोलानी ने कहा। अम्मा मेरे घर में कोई फ़ोन वोन नहीं है। चचा तंदूरी ने फ़ौरन हाथ हिलाया। कोई मसला नहीं है, मैं सब संभाल लूँगा। हकीम साहब, आप अपने घर का फ़ोन नंबर बताएं। सरदार के दिल में लड्डू फूट रहे थे। उसके रगों पे में जो ख्वाहिश खून की तरह गर्दिश कर रही थी, वो अगले चंद लम्हों में पूरी होने वाली थी। ये दिल का मामला था जिसमें बड़ों का पित्ता पानी हो जाता है। आज लासनी से सरदार की मुलाकात होने वाली थी। वो लासनी जो कुछ अरसा पहले रक्सो आहंग की एक महफिल में आकर सरदार के हवासों पर छा गई थी। वही लासनी जो बिल्कुल ऐश्वर्या राय लगती थी। आज पार्क में वो उसको अपनी दिल की बात सुनाने वाला था। पार्क में उस वक्त इंसानों का हजूम था, लेकिन सरदार को उनसे क्या गर्ज थी। हर तरफ शोर शराबा था। फिर उसके दिल की मुराद बराई। सामने से लासनी चली आ रही थी। कैसी हो लासनी? बिल्कुल ठीक ठाक, आप सुनाइए। तुमसे मिलने से पहले तक तो ठीक ठाक था, लेकिन जब से तुम्हें रक्स की महफिल में देखा है ना, मेरी खैरियत कहीं खो गई है। लासनी ने कहका लगाया। तुम तो अपने साथ नहीं ले गई थी? क्या? अरे मेरी खैरियत। वो फिर जोर से हंसी। सरदार, आप मजाक अच्छा कर लेते हैं। तुम दिल के मामले को मजाक कह रही हो? खैर उड़ा लो मजाक। मेरे लिए तो इतना ही बहुत है कि तुम इस वक्त मेरे रूबरू हो। आपसे मुलाकात होना इतना मुश्किल काम भी नहीं है। आपके फ़ोन कॉल्स तो मुझे मौसूल हो रहे थे, लेकिन मैं बहुत मसरूफ़ थी, इसलिए आपसे मिल ना सकी। आज मुझे फुर्सत है, इसलिए फ़ौरन चली आई। ओह अच्छा, ये भी तो हो सकता है कि आज मेरे सितारे अरूज पर हों।
ارے ہاں، یہ پارک تو الادین کا ہے نا؟ ہاں تو اگر الادین یہاں آ گیا تو؟ وہ ویسے بھی ہم لوگوں کا دشمن ہے، آپ کو تو معلوم ہی ہوگا نا کہ 2 جن اس نے اپنے قبضے میں کر رکھے تھے، بہت ظالم انسان ہے وہ۔ ہاں وہ تو وہ ہوگا، لیکن یہ پارک اس کے باپ کی جاگیر نہیں ہے، بلکہ حکومت نے جنوں پر قبضہ کرنے کے صلے میں یہ پارک اس کے نام سے منسوب کیا ہے، سردار نے کہا۔ اوہ اچھا، ارے یہ ہم کیا باتیں کر رہے ہیں، کوئی دل لبھانے والی باتیں کرو۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کو انڈین فلمیں بہت اچھی لگتی ہیں۔ ارے کون نہیں دیکھتا؟ ہاں میں بھی ایشوریا رائے سے انسپائر ہوں، وہ شرما کر بولی۔ اس سے کم تو نہیں ہو تم واقعی بہت خوبصورت ہو لاسنی، تم نے اپنے لیے میرے دل میں ایسی جگہ بنا لی ہے کہ بس۔ اور اس سے پہلے کہ سردار مزید تعریفوں کے بل باندھ کر ہوائی قلعے کی فضیل تک پہنچتا، عین اسی وقت سردار کا تابعدار سیکریٹری وہاں نازل ہو گیا۔ خود لاسنی بھی سیکریٹری کو حیرت سے دیکھ رہی تھی۔ سیکریٹری موجودہ حالات کو دیکھ کر گڑبڑا گیا۔ آپ کیا کر رہے ہیں یہاں؟ دیکھ نہیں رہے کیا؟ بتاؤ کیوں تم اپنا منہ اٹھا کر چلے آئے ہو؟ آپ جلد سے جلد اس میٹنگ سے فارغ ہو جائیں، کیونکہ آپ کو ایک اور میٹنگ میں شریک ہونا ہے۔ کون سی میٹنگ؟ بھول گئے؟ ارے جناب، ہمالیہ کی ترائی میں انجمن انسداد جن کر دی۔ اوہ ہو، اچھا ہوا تم نے یاد دلایا۔ یہ بتاؤ میٹنگ کس وقت ہے؟ اس میٹنگ کا انتظام انتہائی اچھے طریقے سے ہوا تھا، سارا کریڈٹ کالان کو جاتا تھا۔ وادی کے کھلے حصے میں لذت و کام و دہن کا اہتمام کیا گیا تھا۔ یہاں خاص جنوں کے سردار مدعو تھے۔ خدا نخواستہ اگر انسانوں کے عاملوں کو اس میٹنگ کی بھنک پڑ جاتی تو وہ یہاں حملہ کر سکتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ کالان نے محافظ بھی تعینات کر دیے تھے۔ وادی میں پھر کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش نہیں آیا تھا۔ اس کا مطلب تھا کہ بدروہیں واقعی بھاگ کھڑی ہوئی تھیں اور اس کا سارا کریڈٹ چچا تندوری کو جاتا تھا۔ کالان اپنے سردار کی ضد کے آگے خاموش رہا۔ آخر کو چچا تندوری اور حکیم طولانی انسان تھے اور ان کا یہاں کیا کام؟ مہمانوں کی آمد کا سلسلہ شروع ہو چکا تھا۔ ان دونوں کو نکلی سینگ لگا کر میٹنگ میں بٹھایا گیا۔ یہ گریں گے تو نہیں نا؟ ارے حکیم صاحب، آپ مجھے مروائیں گے؟ کیا کر رہے ہیں؟ کچھ نہیں ہوگا ان سینگوں کو، آپ بے فکر رہیں، لیکن خدا کے واسطے مہمانوں کے سامنے مت ٹٹولنے لگ جائیے گا اور کوشش کیجیے گا کہ آپ دونوں خاموش ہی رہیں۔ کماکا نے ان دونوں کو خود ہی جنوں کا روپ دیا تھا تاکہ وہ میٹنگ میں شریک ہو سکیں۔ اتنے میں کسی نے کہا کہ مجھے آدم بو آ رہی ہے۔ بکاف شدید حیرت کے عالم میں ان سب کی شکلیں دیکھ رہا تھا۔ برکت صاحب کے چہرے سے تو محبت اور شفقت پھوٹ رہی تھی۔ اچانک وہ آگے بڑھے اور بکاف کے گلے لگ گئے۔ ارے میرے بکاف، تم کدھر غائب ہو گئے تھے؟ میں نے تمہیں کہاں کہاں نہیں ڈھونڈا۔ پر آپ کیوں مجھے ڈھونڈ رہے تھے؟ بقرہ عید کے لیے۔ اس سال جانور بھی تو بہت مہنگا ہوگا نا؟ منگا نے کہا۔ اپنی بکواس بند کرو تم لوگ، نہ موقع دیکھتے ہو اور نہ محل بس شروع ہو جاتے ہو۔ واہ واہ، بغیر سینگوں کے تو تم بالکل امیتابھ بچن لگ رہے ہو، برکت صاحب نے کہا۔ ارے اتنے دنوں تک تم تندور پر روٹیاں لگاتے رہے اور اب یہاں کنگ کونگ کے چنگل میں آپ پھنسے ہو، گاگے شاہ نے کہا۔ تو آپ کو معلوم ہے کیا؟ گاگے شاہ حلوائی نام ہے ہمارا، ہمیں سب کچھ معلوم ہے۔ بھول گئے کیا تمہاری شادی ہے؟ کس سے؟ مہپارا سے بھائی۔ بکاف کی آنکھیں تو پھٹ کر رہ گئیں۔ وہ تو سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اس کی لائن اتنی آسانی سے کلیئر ہو جائے گی۔ تو کیا واقعی آپ مہپارا کا ہاتھ میرے ہاتھ میں دے دیں گے؟ برکت صاحب نے مسکرا کر اس بات میں سر ہلا دیا۔ ہم یہاں اسی لیے تو آئے ہیں تاکہ تمہیں یہاں سے لے جائیں اور پھر جلد سے جلد تمہارے سر پر سہرے کے پھول کھل سکیں۔ پر آپ کو معلوم کیسے ہوا کہ میں یہاں موجود ہوں؟ ارے بھائی، میں تمہارے سلسلے میں بہت پریشان تھا، برکت صاحب نے کہا۔ کافی دنوں تک تو میں یہ سوچتا رہا کہ کہیں تمہارے سردار نے غصے میں آ کر تمہیں بندر، بنمانس یا کوئی اور جانور تو نہیں بنا دیا۔ اس چکر میں تو میں نے چڑیا گھر کا بھی چکر لگا لیا کہ شاید تم سے ملاقات ہو جائے۔ بھلا ہو شاہ صاحب کا، جب ان کو میری پریشانی کا علم ہوا تو یہ اپنے گاؤں سے بھاگے بھاگے آئے اور اپنے علم کے ذریعے تمہارا پتہ لگایا۔ چلو اب یہاں سے چلنے والی بات کرو۔ اتنے میں باہر سے گاڑی کے انجن کی آواز سنائی دی اور چند لمحوں بعد بھاری جوتوں کی آواز سے فضا گونج اٹھی۔ یہ پولیس والے ہیں، گاگے شاہ نے سب کو اطلاع دی۔ اور پھر واقعی ایک تھانے دار کانسٹیبلوں کے ساتھ کمرے میں داخل ہوا۔ ان سب کے ہاتھوں میں اسلحہ تھا۔ تھانے دار گرج کے بولا، خبردار، اپنے ہاتھ اٹھاؤ اوپر تم لوگ۔ کئی گھنٹے مارے مارے پھرنے کے بعد جب ملو استاد اور کلو چرسی دوبارہ چچا تندوری کے گھر پہنچے تو چچی کا حشاش بشاش چہرہ دیکھ کر حیران رہ گئے۔ ارے چچی، کیا ہوا؟ بڑی خوش دکھائی دے رہی ہو۔ کیا چچا تندوری مل گئے؟ نہیں۔ کیا ان جیسا کوئی اور مل گیا؟ چپ بے غیرت، کبھی تو منہ سے کوئی ڈھنگ کی بات نکال لیا کرو۔
تم دونوں کی جیسی شکلیں ہیں نا ویسے ہی باتیں کرتے ہو۔ ارے بدبختو، حکیم صاحب کے گھر پر ان کا فون آیا تھا۔ وہ اور حکیم صاحب اس وقت شمالی امریکہ میں موجود ہیں اور بالکل خیریت سے ہیں۔ کیا؟ کہاں ہیں وہ دونوں؟ شمالی امریکہ میں۔ تم جانتی بھی ہو کہ شمالی امریکہ کہاں ہے؟ ارے میں کیا جانوں، ارے سمندر پار ہے شمالی امریکہ۔ ہاں، اے بھاڑ میں جائے، چولہے کی جڑ میں ہے شمالی امریکہ میری بلا سے۔ ارے چچی اب تم سے کون مغز ماری کرے؟ کہاں کہاں نہیں ڈھونڈا چچا تندوری کو؟ ہاں نہیں تو کیا، کلو چرسی بھی بولا۔ کئی گٹروں کے ڈھکنے اٹھا کر دیکھے، ندی نالوں میں بھی جھانکنا پڑا۔ ارے نالے میں منہ نہیں دھویا تم نے؟ کچھ تو انسانوں والی شکل نکل آتی۔ اسے چھوڑو چچی، کیا کرنا ہے ان کے لیے اب بتاؤ۔ کچھ بھی مت کرو، آرام سے اپنی پان کی دکان کھولو، اور کیا کرو گے؟ وہ واپس آئیں گے اور ضرور آئیں گے، بے فکر رہو۔ آدم بو کا سن کر تو حکیم طولانی کا عالم ایسا تھا کہ کاٹو تو بدن میں لہو نہیں۔ اس سردار کا دیو ہیکل جسم تھا جس کو آدم بو آئی تھی۔ حکیم طولانی کا تو دل ڈوبنے لگا کہ اب راز فاش ہونے والا ہے۔ کماکا نے انہیں مروانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی، کاش وہ اس کی بات نہ مانتے۔ ادھر کماکا نے سوالیہ نظروں سے کالان کی طرف دیکھا، شاید وہ کہنا چاہ رہا تھا کہ اب کیا کریں؟ آدم بو یہاں کہاں؟ یہاں تو نہ بندہ ہے نہ بندے کی ذات۔ نہیں، میری ناک دھوکہ نہیں کھا سکتی، یہاں کچھ انسان بھی موجود ہیں۔ ہاں، اوفو بھائی، یہاں کسی انسان کا کیا کام؟ یہ میٹنگ صرف جنوں کی ہے، اور جن بھی سب کے خاص الخاص ہیں، عام جن ہرگز نہیں ہے۔ اس سردار نے باری باری تمام لوگوں کا جائزہ لیا۔ تیز نگاہوں کی زد میں چچا تندوری اور حکیم طولانی بھی آئے۔ ایک بار پھر حکیم طولانی کا دل دھڑک اٹھا، لیکن اس سردار کی نظریں ان پر ٹکی نہیں بلکہ آگے بڑھ گئیں۔ تھوڑی دیر بعد دائرہ مکمل کر کے اس کی آنکھیں دوبارہ کالان پر رک گئیں۔ میرا دل نہیں مان رہا، یہاں ضرور ایک آدھ آدم ذات موجود ہے۔ اپنے دل کو سمجھاؤ سردار، ہو سکتا ہے کہ یہاں آنے سے قبل تم کسی انسان سے ملے ہو اور اس کی بو تمہارے ذہن میں بس گئی ہو۔ کیا خیال ہے آپ لوگوں کا؟ کالان نے باقی سرداروں کی طرف متوجہ ہو کر پوچھا۔ ہاں، ہو سکتا ہے یہ بھی۔ پھر کالان اٹھا اور کہنے لگا، اب میں اصل موضوع کی طرف آتا ہوں۔ آج یہاں یعنی ہمالیہ کی ترائی میں ہم سب کی موجودگی اس بات کی دلیل ہے کہ ہم لوگوں میں اتحاد اور اتفاق ہے۔ ہم سب حضرت انسان سے سخت عاجز ہیں۔ ہماری تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ اس مخلوق نے صدیوں سے ہم لوگوں پر ظلم اور جبر کی ریت قائم کر رکھی ہے۔ پہلے دور میں بادشاہ اور شاہزادوں کے مظالم عام تھے، اور اب جدید دور میں عاملوں نے ہمارا ناطقہ بند کر رکھا ہے۔ اب آپ لوگ بتائیے کہ اس سلسلے میں کیا اقدامات اٹھائے جائیں اور ہم لوگوں کو کیا کرنا چاہیے؟ تمام سرداروں کو خاموشی نے گھیر لیا، شاید سبھی اپنی سوچوں میں ڈوب گئے تھے۔ دفتن ایک آواز نے سناٹے کو چیرا، اگر اجازت ہو تو میں کچھ کہوں؟ بولنے والے چچا تندوری تھے۔ سب کی نظریں چچا تندوری پر مرتکز ہو گئیں۔ گاگے شاہ کے علاوہ سب نے ہی اپنے ہاتھ اوپر اٹھا دیے، غیر ارادی طور پر بوکاف بھی اس میں شامل تھا۔ تم نے ہاتھ کیوں نہیں اٹھائے؟ تھانے دار گرجا۔ پھر تھانے دار نے غور سے گاگے شاہ کی شکل دیکھی تو اچھل پڑا۔ شاہ صاحب آپ اور یہاں؟ اوے ہتھیار سیدھے کرو تم لوگ، اپنے شاہ صاحب ہیں یہ۔ آپ یہاں کیسے شاہ صاحب؟ کیوں، کیا یہاں صرف تم آ سکتے ہو؟ ارے نہیں، میرا مطلب تھا جناب، یہ تو کنگ کانگ جیسے بدماشوں کا ڈیرا ہے، آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ دراصل کنگ کانگ نے میرا ایک بندہ یہاں قید کر رکھا تھا، میں اسی کو آزاد کروانے آیا تھا۔ ارے تو یہ سب آپ کے ساتھی ہیں؟ ہاں بھائی۔ ارے ہم کیوں ہونے لگے اس کے آدمی؟ وہ تو نامی گرامی بدماش ہے، برکت صاحب نے کہا۔ بدماش تھا، وہ اب اس دنیا میں نہیں ہے، ہسپتال پہنچتے ہی اس نے دم توڑ دیا ہے، دوسرے تھانے دار نے بتایا۔ ہم لوگ یہاں اسی لیے آئے تھے کہ اس کے باقی ماندہ ساتھی اگر یہاں موجود ہوں تو ہم انہیں بھی گرفتار کر لیں۔ ہسپتال میں تو جتنے بھی موجود تھے وہ اب جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہیں۔ یہ تو اچھا ہی ہوا، ورنہ کنگ کانگ نہ جانے اور کتنے جرائم کرتا، گاگے شاہ نے کہا۔ گاگے شاہ نے چنگا اور منگا کو کہا کہ تم دونوں بوکاف کو ڈیرے پر لے چلو، میں ذرا برکت صاحب کے گھر سے ہو کر آتا ہوں۔ اب تم جاؤ چنگا منگا کے ساتھ، تم سے اب ہم وہیں ملاقات کریں گے، مجھے ذرا برکت صاحب کے گھر جانا ہے، گاگے شاہ نے بوکاف کو کہا۔ شاہ صاحب چلیں، میں آپ کو ڈراپ کر دوں، تھانے دار نے پیشکش کی۔ یہ تو اور بھی اچھا ہے، پولیس موبائل کافی کھلی ہوتی ہے نا، میرے پھنسنے کا قطعی چانس نہ ہوگا، کیوں ٹھیک ہے نا؟ بوکاف کے قبیلے کا سردار بھی اس وقت کانفرنس میں موجود تھا۔ جس وقت سب لوگوں کی توجہ چچا تندوری کی جانب مبذول ہوئی، اس نے موقع غنیمت جان کر قمیض کی جیب میں ہاتھ ڈالا اور کوکا کولا کی ڈسپوزیبل بوتل باہر نکال لی۔ پھر اس نے جلدی سے ادھر ادھر دیکھا اور بوتل کا ڈھکنا کھول کر بوتل منہ سے لگا لی۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ دفتن کسی نے کہا۔
اس کے برابر میں ایک بزرگ جن بیٹھے تھے جو اسے گھور رہے تھے۔ جی میں کوکا کولا پی رہا ہوں۔ کوکا کولا پی رہے ہو اور وہ بھی اکیلے اکیلے؟ ہمیں بھی پلاؤ بھائی۔ آپ بھی؟ یعنی کہ لو یہ بھی کوئی پوچھنے والی بات ہے؟ میں تو عاشق ہوں اس مشروب کا۔ یہ کہہ کر بزرگ جن نے دوسروں کی نظر بچا کر بوتل ہونٹوں سے لگا لی۔ عین اسی وقت ان کے کندھے پر بھی کسی نے ہاتھ رکھ دیا۔ حکیم طولانی بھی دم بخود رہ گئے تھے۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی تو پھنستے پھنستے رہ گئے تھے اور اب خود چچا تندوری نے شیر کے منہ میں ہاتھ ڈال دیا تھا۔ آ بیل مجھے مار۔ دل ہی دل میں انہوں نے جلتو جلالتو کا ورد شروع کر دیا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اب چند ہی لمحوں میں چچا تندوری کا بھاڑ جیسا منہ کھلنے والا ہے۔ اور پھر واقعی چچا تندوری کی آواز گونجنے لگی۔ اس میٹنگ کا مقصد میری سمجھ میں نہیں آیا۔ کیا مطلب؟ میرا مطلب یہ ہے کہ یہ پنچایت کس چکر میں لگی ہے بھائی؟ پنچایت؟ بات دراصل یہ ہے جناب کہ ہم یہاں انسانوں کے خلاف، کالان نے خود کو سنبھالتے ہوئے کہنا چاہا۔ ارے کیا خاک انسانوں کے خلاف؟ وہ ادھر دیکھو، مزے لے لے کر کوکا کولا پی جا رہی ہے، تم خود ہی دیکھ لو۔ کالان نے اس جانب دیکھا جہاں چچا تندوری نے اشارہ کیا تھا۔ واقعی ایک سردار کے ہاتھ میں کوکا کولا کی بوتل موجود تھی، جس نے فوری طور پر چھپانے کی ناکام کوشش کی۔ دیکھ لیا تم نے؟ تم انسانوں کے خلاف کیا کرو گے؟ انسانوں کی بنائی ہوئی فلمیں تو بڑے شوق سے دیکھتے ہو، یہ کوکا کولا بھی انسان نے بنائی ہے۔ اس وقت انسان دشمنی یاد نہیں آتی جب سنیما میں بیٹھ کر مزے اڑا رہے ہوتے ہو۔ بولو، جواب دو، تمہارے لیے مزے مزے کی مٹھائیاں کون بناتا ہے؟ گاگے شاہ جیسے کتنے حلوائی ہیں جو جنوں کی خدمت کر رہے ہیں۔ کون ہیں یہ سب؟ انسان ہی تو ہے نا، اور آج ہم ان کے خلاف ماس قائم کر رہے ہیں۔ کیوں؟ سب کو تو چپ لگی ہوئی تھی۔ کماکا تعریفی انداز میں چچا تندوری کو دیکھ رہا تھا۔ یہ تو بالکل درست 100% بات ہے۔ مجمع میں کئی آوازیں ابھریں۔ رہی یہ بات کہ انسان جنوں کے لیے یا جن انسانوں کے لیے مشکلوں اور مصیبتوں کا باعث بنے ہوئے ہیں، تو یہ بات تو ہمیشہ رہے گی۔ برتن تو آپس میں کھڑکھڑاتے ہی ہیں نا، کبھی وزن ادھر تو کبھی ادھر۔ بات دراصل یہ ہے کہ ہم سب رب العزت کی بنائی ہوئی مخلوقات ہیں، سب کی اہمیت اپنی جگہ پر ہے، لیکن انسان تو اشرف المخلوقات ہے، وہ تو ہم سے افضل ہے۔ کالان نے اعتراض کیا۔ ارے تو یہ بھی تو دیکھو کہ وہ بیچارہ کن مشکلات کا سامنا کرتے ہوئے اپنی زندگی گزارتا ہے۔ نہ تو اس کے سر پر سینگ ہیں اور نہ وہ اڑ کر سفر کر سکتا ہے، اور نہ ہی اپنے آپ کو دوسروں کی نظروں سے پوشیدہ کر سکتا ہے، جبکہ جنوں میں یہ خوبیاں ہیں۔ اسے جو بھی کام کرنا ہے اپنی محنت، عقل اور زور بازو سے کرنا ہے۔ یہ سن کر کالان کی گردن جھک گئی۔ دفتن کسی نے تالی بجائی اور پھر تو جیسے تالیوں کا طوفان امڑ آیا۔ ہر کوئی دیوانہ وار تالیاں بجا رہا تھا۔ چچا تندوری دوبارہ کچھ بول رہے تھے، لیکن تالیوں کی گونج میں خود ان کی آواز دب کر رہ گئی۔ گاگے شاہ اس وقت برکت صاحب کے ساتھ ان کے گھر میں موجود تھے۔ یہ مہپارہ کا کمرہ تھا۔ مہپارہ اور گل بانو بھی یہاں موجود تھیں۔ مہپارہ گاگے شاہ کے سامنے آنکھیں بند کیے دو زانوں بیٹھی ہوئی تھی اور خود گاگے شاہ کوئی عمل پڑھ رہے تھے۔ دفتن گاگے شاہ نے اس کے چہرے پر ایک زوردار پھونک ماری۔ مہپارہ نے ہڑبڑا کر آنکھیں کھول دیں اور چاروں طرف حیرت سے دیکھنے لگی۔ اس کی آنکھوں سے ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ کسی طویل نیند سے جاگی ہو۔ لو بھائی برکت، تمہاری بیٹی تو نکل آئی جن کے اثر سے۔ کیا واقعی؟ ہاں بھائی، میں نے کہا تھا نا کہ مہپارہ ابھی تک بوکاف کی گرفت میں ہے۔ ٹھہرو، میں ابھی آپ لوگوں کی تسلی کرواتا ہوں، پھر آپ دونوں کو یقین ہو جائے گا کہ میں ٹھیک کہہ رہا تھا۔ ہائے ہائے، وہ کمبخت جن تھا یا ملیریا کا جراثیم موا اپنے اثرات ہی چھوڑ گیا؟ اس سے بھی خطرناک، میں ابھی ثابت کرتا ہوں۔ بیٹی مہپارہ، کیا تم بوکاف سے واقف ہو؟ بوکاف؟ کون بوکاف؟ وہی بوکاف جو تم پر سوار تھا اور پھر بعد میں تم اس پر سوار ہو گئی تھی۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ برکت صاحب نے حیران ہو کر دخل دیا۔ میرا مطلب تھا کہ بعد میں تمہیں اس سے محبت ہو گئی تھی۔ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا۔ میں کسی بوکاف کو نہیں جانتی۔ امی جان، آپ ہی بتائیں کون ہے یہ بوکاف؟ ارے ہوگا کوئی، خاک ڈالو اس پر۔ تم یہ بتاؤ کہ اب تم بالکل ٹھیک ہو نا؟ ہاں امی جان، میں اب ٹھیک ہوں، بس چھت پر تھی تو مجھے چکر سے آ رہے تھے، اب تو ٹھیک ہوں۔ اور ہاں، یہ شاہ صاحب کب آئے؟ کافی سالوں بعد چکر لگا ہے ان کا۔ دیکھ لیا نا، اب یہ بالکل اپنے ہوش میں ہے۔ جس دن بوکاف نے اپنے سحر میں اسے لیا تھا اس وقت سے لے کر اب تک کا اسے بالکل ہوش نہیں ہے۔ بوکاف کون ہے، کیا ہے، کب راتوں کو اس نے بوکاف سے ملاقاتیں کی، اسے کچھ معلوم نہیں۔ یہ در پردہ اس کی معمول بن گئی تھی، اب یہ اس کے اثر سے نکل چکی ہے، سمجھے تم؟ گاگے شاہ نے برکت صاحب کو کہا۔ چلو اور اب تو مجھے سلیم کے گھر لے چلو۔ کون سلیم؟
وہی سلیم جو مہپارہ کا امیدوار بن کر آیا تھا، گاگے شاہ نے کہا۔ ادھر گلبانو نے اب مہپارہ کو اپنے آپ سے لپٹا لیا اور اسے پیار کر رہی تھی۔